हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। पिछले पूरे महीने में जो वाक़यात हुए, ख़ासकर पंजाब कॉलेज में जो एक जिनसी हरासानी का मुबैना एक वाक़या पेश आया और उसके बाद पूरे मुल्क के अंदर, तकरीबन पंजाब में बिलखुसूस और पूरे मुल्क के अंदर बिलअमूम एहतजाज शुरू हो गए, जिसके अंदर कॉलेज के तलबा ने अपने कॉलेजों से निकल के उस वाक़े की, उस मुबैना वाक़े की मज़म्मत की और उसके बाद उसके ख़िलाफ़ बड़े एहतजाज किए गए। और उसके बाद उन एहतजाजों के ऊपर रियासत की तरफ से पुलिस की जानिब से एक शदीद क्रैक डाउन किया गया और उसके नतीजे में कई, इस टाइम भी रावलपिंडी के अंदर और कई जगहों पे कई तलबा, इस टाइम दर्जनों के हिसाब से तलबा जो हैं वो जेलों के अंदर, थानों के अंदर वो बंद हैं। सबसे पहले हम इस चीज़ की मज़म्मत करते हैं कि जितने भी तलबा पर तशद्दुद किया गया है या फिर उन्हें पाबंद सलासल किया गया है, ये अमल इंतहाई इस हुकूमत का फस्तायत पर मबनी अमल है। हम इसकी शदीद अल्फाज में मज़म्मत करते हैं। उसके बाद हम इन वाक़यात को, इस वाक़े को सिर्फ़ एक वाक़े की सूरत में नहीं देखते, बल्कि वाक़यात का तसलसल है जो कई साल पहले से शुरू होता है। 2019 में हम ये देखते हैं कि यूनिवर्सिटी ऑफ बलूचिस्तान में 300 से ज़ायद लड़कियों की वीडियोज़ का स्कैंडल आता है। फिर उसके बाद हम देखते हैं यूनिवर्सिटी ऑफ बावलपुर के अंदर स्कैंडल आता है। उसके बाद जनरली हर यूनिवर्सिटी के अंदर या जनरली ख़वातीन को हरासमेंट का सामना करना पड़ता है माशरे में, और तालीमी इदारों में बिलखुसूस जो हरासमेंट का सामना करना पड़ता है, इन्हें प्रोफेसर्स की जानिब से या बाकी तलबा की जानिब से या यूनिवर्सिटी के सिक्योरिटी के इंचार्ज की, सिक्योरिटी के जो लोग हैं उनकी जानिब से, हम उसकी शदीद अल्फाज में मज़म्मत करते हैं। और हम ये समझते हैं कि ये मसला इन तालीमी इदारों के अंदर एक मुकम्मल तौर पे एक नासूर बन चुका है और इसका हल तब तक नहीं मुमकिन है कि जब तक तालीमी इदारों के अंदर जिनसी हरासानी की कमेटियाँ फ़ाल नहीं की जाती और उनके अंदर तलबा की नुमाइंदगी को यकीनी नहीं बनाया जाता। अभी आप ये देखेंगे कि अगर लाहौर के अंदर PGC का वाक़या हुआ, उसके ऊपर सोशल मीडिया पे हाइप बन गई तो सारे लोगों ने उसके ऊपर बात की है, लेकिन उसके साथ साथ पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर आज से तकरीबन 2 हफ्ते पहले एक खातून ने, एक तालिबा ने ख़ुदकुशी की और उस ख़ुदकुशी का जो वाक़या हुआ उसके बाद कोई मेडिकल रिपोर्ट, कोई पोस्टमार्टम तो खैर उसका हुआ ही नहीं, लेकिन उसकी जो इनिशियल फॉरेंसिक रिपोर्ट है वो अभी तक नहीं दी गई और उसकी जो तस्वीरें आई हैं या जो भी मालूमात मिली हैं जो मुसद्दका नहीं है, मुसद्दका तभी होंगी कि जब मुतलका इदारे होंगे या अस्पताल की जो वो रिपोर्ट आएगी या मुतलका इदारे उस पर कोई रिपोर्ट पेश करेंगे। कोई मुसद्दका इतलात नहीं है, लेकिन गैर मुसद्दका इतलात के मुताबिक उससे ये महसूस हो रहा था कि उसने पंखे के साथ लटक के खुदकुशी नहीं की, या तो उसका कत्ल किया गया या फिर कोई और वाक़या उसके साथ पेश आया जिसके ऊपर इंतज़ामिया ने मुकम्मल तौर पे पर्दा डालने की कोशिश की। पिछले 2 हफ्ते से उसके ऊपर यूनिवर्सिटी के अंदर कोई भी बात करता था उसको बात नहीं करने दी जाती थी और उन स्टूडेंट को पॉइंट आउट किया जाता था। अभी कल पंजाब यूनिवर्सिटी का ये वाक़या है कि वहाँ पे मुख्तलिफ मसाइल, बुनियादी तौर पे यह मसला था कि एक स्टूडेंट ने सुसाइड कर दी और उसके अलावा बाकी भी मसाइल के ऊपर स्टूडेंट्स ने वहाँ पे एक एहतजाजी रैली मुनक़्क़द की और उस रैली के ऊपर तकारीर हुई और जब एक स्टूडेंट आया आखिर में और उसने इस वाक़े की, सुसाइड वाले वाक़े के ऊपर बात करनी शुरू की और उस पर इंतज़ामिया को ज़िम्मेदार ठहराया, तो फ़ौरन इंतज़ामिया के गार्डों ने उसके ऊपर हमला किया और उसे उसकी बात भी मुकम्मल नहीं करने दी गई। हम यहाँ पे ये समझते हैं कि अगर इन वाक़यात के ऊपर बात नहीं होने दी जाती या पंजाब कॉलेज का जो वाक़या होता है उस पर मीडिया के अंदर भी आता है और उसके बाद ये बात होती है कि वो वाक़या हुआ ही नहीं, लेकिन आज तक ये सही मुसद्दका इतलात किसी चीज़ की नहीं है कि वो हुआ या नहीं हुआ। पुलिस ने वो जो CCTV वो कह रहे हैं वो अभी तक पेश भी नहीं की किसी मीडिया को या किसी जगह पे, हमें वो नज़र नहीं आती। वो कहते हैं हमारे पास मौजूद है, लेकिन आप उसके अंदर वज़ीर तालीम का किरदार देख लें, फिर उसके बाद CM का किरदार देख लें और इन सब का किरदार देखें, हर एक अलग बयानबाजी करता है। और उसके बाद जो तलबा जिनकी कोई सियासी ट्रेनिंग नहीं हुई, क्योंकि मुल्क के अंदर तलबा की सियासी तरबियत का कोई इदारा ही मौजूद नहीं है, तो वो इसी तरह के एहतजाज करेंगे जब उन्हें कोई एक ज़िम्मेदार शख्स आके ये कहता है कि इस तरह के वाक़यात हुए हैं, दूसरा स्टूडेंट्स को साथ बिठा के, लोगों को साथ बिठा के मजबूर करके उनसे दूसरे बयान दिलवाता है।
لیکن یہاں پہ مسئلہ یہ ہے کہ فنڈامنٹل ایشو جو ہے وہ سیکشول ہیراسمنٹ کا ہے. اگر اس کے اوپر اتنا زیادہ رد عمل آتا ہے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس طرح کے واقعات معاشرے کے اندر لوگوں کے ساتھ روز پیش آتے ہیں. جو کسی ایک واقعہ جب اس کی پروموشن سوشل میڈیا پہ یا کہیں ہو جاتی ہے تو اس میں پھر وہ اپنے جذبات کا اظہار کرتے ہیں, کسی بھی صورت میں وہ اس پہ اپنے جذبات کا اظہار کرتے ہیں. اور ان واقعات کا سدباب تب تک ممکن نہیں ہے جب تک ان کو سیریس نہیں لیا جاتا. اگر آپ ایک واقعے کی انویسٹیگیشن بھی, ابھی انہوں نے انویسٹیگیشن کا اعلان کیا لیکن انہوں نے بلوچستان یونیورسٹی کی بھی انویسٹیگیشن کا اس ٹائم اعلان کیا تھا, بھاولپور یونیورسٹی کا بھی ہوا تھا, لیکن اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلا. اس کو نتائج تک جب تک نہیں پہنچایا جاتا, اور سسٹم کے اندر جو ایرر ہے کہ ہیراسمنٹ کمیٹیز یا تو بنی ہوئی نہیں ہے, بنی ہوئی ہیں تو پبلک نہیں ہے, اور اگر پبلک بھی ہے اسٹوڈنٹس کو کہیں پہ پتہ ہے تو اس کے اندر اسٹوڈنٹس کی ریپرزنٹیشن ہی نہیں ہے. تو انتظامیہ جو ان سارے واقعات کے اندر ملوث ہوتی ہے, جو ان کرداروں کے اوپر پردہ ڈالتی ہے, اگر وہی ان معاملات کو یونیورسٹیز کے اندر تعلیمی اداروں کے اندر ڈیل کرے گی تو پھر اس معاملے کا حل نہیں ہو سکتا, کیونکہ آپ اوپریسر سے ہی آپ اس آپریشن کا حل اگر مانگ رہے ہیں تو حل نہیں ہو سکتا. اس لیے ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں یہاں سے کہ سیکشول ہیراسمنٹ اینٹی سیکشول ہیراسمنٹ کمیٹیز جو ہیں وہ مکمل طور پہ فنکشنل کی جائیں اداروں کے اندر, اور ان کے اندر طلباء کی نمائندگی, خاص کر فیمیل طالبات کی جو نمائندگی ہے وہ یقینی بنائی جائے. کہ یہ واقعات بیسیکلی اور خاص طور پر پنجاب کالج کے گرد بننے والے جتنے احتجاج ہیں وہ ایک بنیادی سوال کا جواب ہے کہ اب یہ نظام, یہ تعلیم میں ایسے لوگ برداشت نہیں کرنے والے. اس کے اوپر جس بے ایمانہ طریقے سے اس کو استعمال کیا گیا, حکومت کے رجتی دھڑے, آپسی رسا کشی کے اندر اس واقعے کو استعمال کیا گیا حکومت کی طرف سے بھی اور نام نہاد جو اپوزیشن کی پارٹیز ہیں ان کی طرف سے بھی. سب سے زیادہ اس پہ جلدی کا تیل کام کرنے والا وزیر تعلیم, کہ جس نے آ کر اس پورے واقعے کی اکثر جلد بازی میں اپنی سیاسی قد کاٹھی کے چکروں میں اس نے وہ بڑک بازی کی کہ وہ پورا کا پورا واقعہ ہی ایک تضادات سے بھرپور بن کر پیش ہوا. اور اس کے بعد ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ایک نااہل جو اس طرح کے وزیر مشیر ہیں, ان سے جان چھڑانی چاہیے. خود کیا وقت رہ گئی ہے سی ایم کی رپورٹ کی جب اس کا وزیر ہی کہہ رہا ہو کہ یہ واقعہ جو ہے وہ ہوا ہے, وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہوا. اب ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ ایک تو آزادانہ کمیشن بنایا جائے طلبہ کو بیچ میں ڈال کر, تاکہ ان واقعات کی تفصیل سامنے آ سکے. اور دوسرا, تعلیمی اداروں کے اندر اتنا گھٹن موجود ہے, کیوں نکلے ہیں لڑکے, لاٹھیاں کھائیں, سوٹیاں کھائیں, ہزاروں سینکڑوں کی تعداد میں نکلے, گرفتاریاں 250 بندہ گرفتار کیا انہوں نے راولپنڈی سے. کیوں ایسا کر رہے ہیں نوجوان؟ ادارے کے اندر آپ ان کو بند کیا ہوا ہے, ان کے پاس سانس لینے تک کی فرصت نہیں ہے. آپ نے ان کے اوپر 100 قسم کے جو ہیں وہ جرمانے لگاتے ہیں, کبھی شرٹ, کبھی ٹائی, کبھی جوتے, کبھی اٹھنے, کبھی بیٹھنے پہ. پڑھائی کے علاوہ وہ سب کچھ ہوتا ہے وہاں پر. پروموشن ہوتی ہے, کتابیں دینی ہیں تو تعلیمی ادارے نے دینی ہے, کالجز نے دینی ہے, یہی حالت سکول کی ہے. اور یہ غم و غصہ لمبے عرصے تک برداشت نہیں ہونے والا, انہوں نے آج بٹھا دیا ہے. لیکن پھر ہم سمجھتے ہیں کہ یہ سارے واقعات, جس طرح آر ایس نے کہا ہے کہ صرف اس واقعے کی نہیں, وہ تمام واقعات جو ہوئے ہیں, جو بلوچستان یونیورسٹی کے اندر ہوا ہے, جو مالاکنڈ یونیورسٹی کے اندر ہوا ہے, جو بہاولپور یونیورسٹی, اسلامیہ یونیورسٹی کے اندر ہوا ہے, ان تمام واقعات کو لوگوں کے سامنے تو رکھیں کہ تعلیمی اداروں میں ہو کیا رہا ہے. یہ خود کہتے ہیں نشے کی ہماج گاہ بنا ہوا ہے, تو بنایا کس نے ہے؟ سیکورٹی اداروں کا یہ کام ہے. کل ہم نے دیکھا ہے پنجاب یونیورسٹی کے اندر سیکورٹی گارڈز نے کس طرح آج صبح ان کے اوپر ٹوٹ پڑے, ان کے اوپر ٹوٹ پڑے, ان نوجوانوں کے اوپر, کسی کا سر توڑا, کسی کا پاؤں توڑا. مطلب یہ ہو کیا رہا ہے؟ اس کیفیت میں ہم سمجھتے ہیں کہ یہ نظام تعلیم خواتین کے حوالے سے, مردوں کے حوالے سے, کیا جنسی زیادتی کا شکار صرف خواتین ہوتی ہیں؟ یہ جو مذہبی رجت ہمیں سکھاتی ہے, بہانہ بناتے ہیں کہ ان واقعات کو ڈسکو مولوی گانے بناتے ہیں کہ لڑکیوں کو گھر میں بند ہونا چاہیے, یہ وہاں ڈانس کرتی ہیں, فلاں کرتی ہیں. تو ان تعلیمی اداروں کا کیا جو صرف لڑکوں کے اوپر ہیں؟ کیا ہوتا ہے ان مدرسوں کے اندر؟ کیا وہاں پر جنسی زیادتیاں نہیں ہوتی؟ اور ہراسانی صرف جنسی زیادتی کا نام ہے. یہ کہتے ہیں واقعہ نہیں ہوا. ہم واقعے کا انتظار کریں, اس طرح کے دل سوز خونخوار واقعوں کا انتظار کریں, اس کے بعد ہم مزاحمت میں اتریں. یہ آثار ہمیں نظر آ رہے ہیں, اور اس کیفیت میں ہم سمجھتے ہیں کہ یہ تعلیم کا دھندا جو ہے اس کو بند کیا جائے. یہ جو تعلیم کی نجکاری کا پروگرام لے کر آ رہے ہیں, یہ IMF سے ڈیل کر کے یہ بیچنا چاہ رہے ہیں اداروں کو, اور اگر بیچتے ہیں سرکاری اداروں کو, یہی ہے شر ہوگا جو پنجاب کالج کے اندر ہو رہا ہے.
اور اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ ان تمام واقعات کو ایک تشویش ہے, ہمیں گہری تشویش ہے. ہم نے پچھلے 5 سالوں میں مسلسل پی ایس سی کے ساتھی اور دیگر ساتھیوں نے مسلسل جو ہے وہ 2009 کے بعد سے خاص طور پر ہم نے طلبہ یونین بحالی کے مارچ کیے ہیں, پورے پاکستان میں کیے, اس دفعہ بھی کریں گے, زیادہ زوردار انداز میں کریں گے کیونکہ وقت کی ضرورت ہے. تعلیمی اداروں میں نوجوان یہ اینٹی ہراسمنٹ کمیٹیز بناتے ہیں, اس کمیٹی میں یہ خود ہی ہوتے ہیں, وہی بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں سارے جو ہراساں کرتے ہیں, اپنے ان ٹاؤٹ اسٹوڈنٹس کو بیچ میں ڈال دیتے ہیں. ان اسٹوڈنٹس کو نہیں چاہیے, ہمیں وہ اینٹی ہراسمنٹ کمیٹی چاہیے جو نوجوان طالب علم خود منتخب کریں, اپنا نمائندہ منتخب کریں کہ یہ ہماری جو ریپرزنٹیشن کرے. ان کو باقی جمہوریت یاد ہوتی ہے, 26ویں ترمیم ہے, 40ویں ترمیم ہے, پتہ نہیں کون سی ترمیمیں ہو رہی ہیں یہاں پر, لیکن ان شکوں کا کیا جہاں پر لکھا گیا ہے کہ تعلیم کا مفت جو حق ہے وہ ہر نوجوان کو دیا جائے گا, روزگار دیا جائے گا, علاج دیا جائے گا, ان شکوں کا کیا؟ اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ تب تک جمہوریت ساری کی ساری جھوٹ فراڈ ہے جب تک حقیقی معنوں میں اصل طلبہ نمائندہ طلبہ یونین کی بحالی نہیں ہوتی. آج سارے یہ بیانات بھی دینا مارچ ہوتا ہے, اسٹوڈنٹ نکلتے ہیں بلوچستان سے لے کر کشمیر تک, ان سب کو یاد آ جاتا ہے طلبہ یونین. تو بہت اچھی چیز تھی, کیا تھا نا پیپلز پارٹی نے, گورنمنٹ سندھ نے طلبہ یونین کا بل پاس کیا تھا, کہاں ہے وہ بل؟ فوری الیکشن شیڈول جاری ہونا چاہیے. کشمیر کے اندر تو بین نہیں ہے, کشمیر کے اندر پھر طلبہ یونین کے الیکشن کیوں نہیں کرایا جا رہا ہے؟ گلگت بلتستان میں کیوں نہیں کرایا جا رہا ہے؟ یہ کہتے ہیں کہ طلبہ تشدد کرتی ہے, طلبہ یونین تشدد کرتی ہے. تشدد وہ ہے جو کل پنجاب یونیورسٹی کے اندر ہوا ہے, ان لڑکیوں کے خلاف ہوا ہے, ان لڑکوں کے خلاف خودکشیوں پہ خودکشیاں ہو رہی ہیں. چانڈ کا میڈیکل کالج میں 3 لڑکیوں نے خودکشیاں کر چکی ہے, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے. یہی حالت ہمیں پنجاب یونیورسٹی کے اندر نظر آتی ہے, پوچھو تو اوپر سے گارڈ ٹاؤٹ وی سی کے بیٹھے ہیں, وہ آ کر آپ کے اوپر لاٹھی چارج کرتے ہیں. اس کیفیت میں یہ جو آثار نظر آ رہے ہیں یہ کوئی ایک واقعہ نہیں ہے. سطح کے نیچے روزانہ کی بنیاد پر نوجوان, خواتین, مرد اتنی تذلیل کا شکار ہوتے ہیں کہ انہوں نے انکار کیا, جلا دیا ان بسوں کو, ان اداروں کو جو وہ بھسم کر دیتے ہیں جب وہ نکلتے ہیں. اسی لیے ان کا متشدد نہ ہونے کے لیے ضروری ہے کہ وہ ادارہ موجود ہو طلبہ یونین کی شکل میں جہاں پر وہ اپنی بات کا اظہار کر سکیں. اور اس حوالے سے ہم جہاں ان تمام واقعات کی مذمت کرتے ہیں, طلبہ یونین بحالی کے مطالبے کو دہراتے ہیں, وہاں پر بیشتر اور ایسے اقدامات ہیں جو اس گورنمنٹ کو کہ بس میں اگر ہیں تو وہ کرے. سب سے پہلے تو یہ نجکاری کا دھندا بند ہونا چاہیے. تمام تعلیمی ادارے, یہ نجی تعلیمی اداروں کا کاروبار بند ہونا چاہیے, وہ میاں عامر کرے یا کوئی بھی کر رہا ہو. یہ تمام نجی تعلیمی اداروں کو سرکاری تحویل میں لے کر نیشنلائز کر کے عوام کو مفت تعلیم دی جائے. گلگت بلتستان میں, فاٹا میں, نئی جنوبی پنجاب میں, کشمیر میں, بلوچستان میں دور افتادہ علاقے ہیں جہاں پر یونیورسٹیاں نہیں ہیں, یہاں پر آ کر وہ پڑھتے ہیں, ان کو پھر یہ ہراساں کرتے ہیں. تو وہاں پر جدید تعلیمی ادارے جو ہے وہ بنائے جائیں. تعلیم کا جتنا مواد ہے اس میں رجتی جو شدت پسندانہ ان کی روش ہے اس کو کاٹ کر جدید اور سائنسی بنیادوں پر تعلیم کی فراہمی جو ہے وہ یقینی بنائی جائے. اس پریس کانفرنس کے حوالے سے سب سے پہلی اور انتہائی اہم ڈیمانڈ جو ہم یہاں پہ رکھ رہے ہیں وہ ہے اینٹی ہراسمنٹ کمیٹیز کے حوالے سے. اینٹی ہراسمنٹ کمیٹیز کے حوالے سے جو ہم ڈیمانڈ رکھ رہے ہیں اس کی ضرورت اس لیے ہے کیونکہ اس میں ہم آرگیو کر رہے ہیں کہ اسٹوڈنٹس کی انکلوژن ان کمیٹیوں کے اندر انشور کی جائے. خاص طور پہ جو خواتین اسٹوڈنٹس ہیں, جو طلبات ہیں, ان کی انکلوژن یقینی بنائی جائے. اس کے پیچھے وجہ یہ ہے کہ یہاں پہ ہم ایک ٹوکنسٹک کیپیسٹی کے لیے آرگیو نہیں کر رہے کہ آپ 1 سے 2 خواتین طلبات کو یا ایسے اسٹوڈنٹس جن کو ایڈمنسٹریشن اور فیکلٹی ممبرز ہی سلیکٹ کر کے ان کمیٹیز کے اندر بٹھاتے ہیں ان کو بٹھائیں, بلکہ یہاں پہ ہم ایک الیکٹیو پروسیس کی بات کر رہے ہیں. جب ہم اس الیکٹیو پروسیس کی بات کرتے ہیں کہ اگر ایک طلبہ ہے جو ایک اینٹی ہراسمنٹ کمیٹی کا پروسیجر جاری کرنا چاہ رہی ہیں تو اس پرسن کے پاس یہ کمپلیٹ رائٹ ہونا چاہیے کہ وہ اسٹوڈنٹ ریپرزینٹیوز ایک الیکٹیو پروسیس کے تھرو ڈٹرمائن کریں کہ اس کمیٹی کے اندر کون بیٹھے گا. سملرلی ہم یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اس طرح کے میکنزمس کے اندر صرف 1 سے 2 فیکلٹی ممبرز نہیں ہونے چاہیے جو ان کمیٹیز کے اندر ہر دفعہ بیٹھتے ہیں, کیونکہ یہی لوگ ہوتے ہیں جو بہت سی کوہورٹنگ اور کلوژن کے اندر انوالوڈ ہوتے ہیں. ہم اس میکنزم کے لیے آرگیو کرتے ہیں کہ جب یہ کمیٹیز بنتی ہیں ان کے اندر اسٹوڈنٹس کو بٹھایا جائے اور فیکلٹی ممبرس کو بٹھایا جائے تو یہ ایک فلکچویٹو پروسیس ہو جس کے اندر یہ تمام ممبرس تبدیل ہو رہے ہوں. سملرلی جو اسٹوڈنٹ انکلوژن
کہ ہم ڈیمانڈ اس لیے رکھ رہے ہیں ان کمیٹیز کے اندر کیونکہ ہم دو چیزوں کو بنیادی طور پہ ختم کرنا چاہتے ہیں کیمپسز سے. وہ ایک چیز یہ ہے امپارشیلٹی کا کلچر پیٹریارکل وائلنس کے حوالے سے جو ہے, اور دوسرا امپیونٹی کا کلچر جو جنرلی سوسائٹی کے اندر ایگزسٹ کرتا ہے. اگر ہم امپارشیلٹی کی بات کریں تو کیمپسز کے اوپر اینٹی ہراسمنٹ کمیٹیز اور ہراسمنٹ پروسیڈنگس کے حوالے سے جو ہم سینیریو پلے آؤٹ کرتا دیکھتے ہیں وہ یہ ہے کہ ان کمیٹیز کے اندر کیونکہ صرف اور صرف فیکلٹی ممبرز یا ایڈمنسٹریشن کے ممبرز موجود ہوتے ہیں تو ان کے ڈیسیجنز ایک امپارشل طریقے سے نہیں آتے بلکہ ان کے ڈیسیجنز سویڈ ہوتے ہیں. کیونکہ یہ تمام فیکلٹی ممبرز یا ایڈمنسٹریٹو باڈیز ایک سیم کمیونٹی سے بلانگ کرتی ہیں اور اسی کمیونٹی کے اندر رہتے ہوئے آپ بائی ایسوسیشن اپنے دوسرے کمیونٹی ممبرز جس میں دوسری فیکلٹی دوسرے ایڈمنسٹریٹو ممبرز موجود ہیں ان سب کو آپ پروٹیکٹ کرتے ہیں. یہ ساری کلوژن ان فیکلٹی ممبرز اور ان ایڈمنسٹریٹو فگرز کی ہمیں امپارشیلٹی سے دور رکھتی ہے اور کبھی بھی سیٹسفیکٹری رزلٹ ان کمیٹیز کا پروڈیوس نہیں ہوتا. دوسری جو ہم امپیونٹی کے اوپر بات کرتے ہیں اس میں یہ ہے کہ امپیونٹی کا کلچر یعنی پیٹریارکل وائلنس کے حوالے سے جو ایکسکیوزبلٹی ایگزسٹ کرتی ہے سماج کے اندر ہم اسے ختم کرنا چاہتے ہیں. ہمارے سامنے سوسائٹی کے اندر ہم یہی دیکھتے آ رہے ہیں کہ پیٹریارکل وائلنس اور اسی وائلنس کی جو دوسری مینیفیسٹیشنز ہیں ان تمام چیزوں کو لے کے ایک بہت بڑا ایکسکیوزبلٹی کا کلچر ایگزسٹ کرتا ہے کہ ان چیزوں کو ایک سیریس مینر میں ٹریٹ نہیں کیا جاتا. کیمپسز کے حوالے سے کیمپس اسپیسز کے اندر یہ ایکسکیوزبلٹی کا کلچر ایک زیادہ انٹینس طریقے سے ایگزسٹ کرتا ہے اور وہ اس طرح سے ایگزسٹ کرتا ہے کہ یہ تمام فیکلٹی ممبرز یا ایڈمنسٹریشن جو ان اینٹی ہراسمنٹ کمیٹیز یا جنرلی ڈپارٹمنٹس کے HODs وغیرہ جو موجود ہوتے ہیں وہ تمام فگرز ہراسمنٹ کیسز جب آتے ہیں تو ایک پیپر پروسیڈنگ کو اوائڈ کرنے کے لیے یا پیپر ٹریل اوائڈ کرنے کے لیے ان سارے ہراسمنٹ کے معاملات کو دبا دیتے ہیں. اور یہ چیز آف کورس جب اسٹوڈنٹ آن اسٹوڈنٹ ہراسمنٹ کیس ہے اس میں تو یہ گریولی ایک برے آؤٹ کم کی طرف آتی ہی ہے, لیکن جب ایک ایسا کیس ہو جہاں فیکلٹی آن اسٹوڈنٹ ہراسمنٹ ہے تو یہاں پہ ایک بہت بڑا مسئلہ کریٹ ہو جاتا ہے جو کہ ہم کیمپسز کے اندر دیکھتے آ رہے ہیں کہ ہر کیمپس میں ہر ڈپارٹمنٹ کے اندر فیکلٹی میں بہت سے ایسے لوگ موجود ہیں جو ریگولر بیسس کے اوپر طلبات کو جنسی ہراسانی کا شکار بناتے ہیں. یہاں پہ جب ہم بات کرتے ہیں کہ ہمیں اینٹی ہراسمنٹ کمیٹیز چاہیے جس میں طلبات کی انکلوژن موجود ہو اور ایک الیکٹیو پروسیس کے تھرو موجود ہو تو ہم ایک سسٹمک میکنزم کے لیے بات رکھ رہے ہیں کہ ایک میکنزم موجود ہو جس کے تھرو ہر ایک کیس کو پروسیکیوٹ کرنے کا ایک پراپر طریقہ موجود ہو, بجائے کہ آپ اس طرح کے کیسز جیسے کہ PGC کا کیس آیا یا GCU کا کیس آیا جنہوں نے سوشل میڈیا کے اوپر بہت زیادہ فائر کیچ کی ہے, آپ ان کیسز کے اوپر نوٹسز لیں اور اس کے اوپر پروب کمیٹیز اور انویسٹیگیشن کمیٹیز بنا کے اپنے کندھوں سے رسپانسبلٹی اتار دیں. ہم اس چیز کے مکمل طور پہ خلاف ہیں. ہم یہاں پہ ایک سسٹمک میکنزم کے لیے آرگیو کر رہے ہیں کیونکہ ہم اس چیز کو ختم کرنا چاہتے ہیں کہ کیمپسز کے اوپر جتنا بھی ہراسمنٹ کا کلچر ہے جس کی وجہ سے بہت سے ایسے کیسز ہیں جو ان رپورٹڈ جا رہے ہیں وہ تمام کلچر ختم ہو اور اسٹوڈنٹس امپاورڈ فیل کریں کہ وہ ایسے میکنزمس کی طرف بڑھ سکیں جہاں انہیں پتہ ہے کہ ان کے انٹرسٹ پروٹیکٹڈ ہیں اور ان کے لیے ایک امپارشل ڈیسیجن اور جسٹس گارنٹیڈ ہے. اسی کے ساتھ ساتھ ہم کرنٹ مومنٹم جو سوسائٹی کے اندر بلڈ ہوا ہے اس کی طرف آ جاتے ہیں. جو ابھی کی اپرائزنگز جیسے کہ اسٹیٹ نے نیریٹو بنایا ہے, ان اپرائزنگز کی اگر ہم بات کرتے چلیں تو اسٹیٹ کی طرف سے ہمیں کیا نیریٹوز ملتے ہیں, یہ کہ یہ ایک ہوکس ہے یا یہ ایک مس انفارمیشن کے ارد گرد بنا ہوا سارا پولیٹیکل مومنٹم ہے. اگر ہم اس بیانیے کو ایکسیپٹ کر بھی لیں, اگر ہم اسے فیس ویلیو کے اوپر لے بھی لیں تو یہ بات بھی ضروری ہے سمجھنے کے لیے کہ اسٹوڈنٹ صرف ایک وقت کی ایجیٹیشن پہ اس تعداد میں اس انٹینسٹی کے ساتھ اس ریج کے ساتھ سڑکوں پہ نہیں نکلتے. یہ ایک آئسولیٹڈ انسیڈنٹ نہیں ہے. یہاں پہ یہ طلبات جو اس انٹینسٹی اور اس ریج میں سڑکوں پہ نکلے ہیں وہ اس لیے نکلے ہیں کیونکہ وائلنس اور پیٹریارکل وائلنس دونوں اتنی شدت میں یونیورسٹی اور کالجز کے کیمپسز کے اوپر ایگزسٹ کرتے ہیں اور اس بات کے اوپر پہلے بھی دونوں کامریڈز بات کر چکے ہیں. وہ اس سارے کلچر سے انریجڈ ہو کے سڑکوں کی طرف آئے ہیں, پروٹیسٹ کر رہے ہیں. اور اس میں بھی ان سب پروٹیسٹ کے حوالے سے ہم اسٹیٹ کا رسپانس اگر ایویلیویٹ کریں تو اس میں اسٹیٹ نے کیا کردار ادا کیا ہے. ہمیں بہت سے متضاد بیانات دیکھنے پڑے. طلبات جنہوں نے اویئرنیس کریٹ کی اس سارے معاملے کے اوپر, ان کو وچ ہنٹ کیا گیا باقاعدہ طور پہ.
ان کو پراپر باتیں فیڈ کی گئیں کہ آپ نے پریس کانفرنسز کے اندر یہ بات کرنی ہے, یہ نہیں کرنی, اور اگر وہ اپنی طرف سے کوئی بات کرنا چاہتے تھے تو ان کے مائکس آف کر دیے گئے. اس کے علاوہ یہ مس انفارمیشن کی ساری بات کی گئی, جس کے اندر سب سے بڑی کنٹینشن یہ ایگزسٹ کرتی ہے کہ آپ اپنی طرف سے ہی, کیونکہ آپ میاں عامر محمود کی ساری لابی کے ساتھ کلیوڈ کر رہے ہیں, تو آپ پیپر ٹریل دبا رہے ہیں, لیکن اسی پیپر ٹریل کی ایبسنس کی وجہ سے آپ بیانیہ بنا رہے ہیں کہ ایک مس انفارمیشن پھیلائی گئی ہے, کیونکہ پروف کوئی ایگزسٹ نہیں کرتا. یہ ایک بہت بڑی سائیکلیکل کانٹراڈکشن ہے. ان کے اپنے بیانات آپس میں صحیح سے فال نہیں کرتے. دوسرا, انہوں نے جو کام کیا, انہوں نے کیمپسز بند کر دیے طلباء کو سبڈیو کرنے کے لیے. انہوں نے انڈر 18 انڈیویجولز کو اریسٹ کیا, انڈر 18 انڈیویجولز کے اوپر شیلنگ کی, انڈر 18 انڈیویجولز کے اوپر بیٹن چارجنگ کی. اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں جو بیانیہ سی ایم آفس کی طرف سے ملا وہ یہ تھا کہ یہ تمام کیسز آپس میں ریلیٹ نہیں کرتے. ہمارا نظریہ یہ ہے کہ آپ کی بات یہاں پہ کمپلیٹلی درست نہیں ہے. کیمپسز کے اوپر سے جتنے بھی کیسز ہراسمنٹ کے آ رہے ہیں, جو اتنی زیادہ نیشنل میموری میں پرومیننٹ ہو رہے ہیں اور اس کے اوپر اسٹوڈنٹس لیڈ کر رہے ہیں پروٹیسٹ وغیرہ کو, آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ آپس میں ریلیٹ نہیں کرتے, کیونکہ اٹ جسٹ گوز ٹو شو اس کہ کیمپسز کے اوپر کتنا زیادہ پیٹریارکل وائلنس ڈیپلی انٹرینچڈ ہے, جس کی وجہ سے ہر دوسرے کیمپس سے ہر 1.5-2 ماہ بعد ہم ایک ایسا واقعہ دیکھ رہے ہیں جو کہ میڈیا میں فائر کیچ کر رہا ہے. اس چیز کو سمجھتے ساتھ ہی یہ بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ صرف 30% کیسز رپورٹ ہوتے ہیں, اور یہ چیز کیمپسز کے کانٹیکس میں اگر دیکھا جائے تو مشکل سے 1% کیسز شاید رپورٹ ہوتے ہیں, میڈیا میں اٹینشن کیچ کرتے ہیں, کیونکہ اگین رپورٹنگ کا کوئی میکنزم موجود نہیں ہے. اس طرح کے کیسز جیسے کہ اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور, بلوچستان یونیورسٹی, گورنمنٹ کالج یونیورسٹی, فاطمہ جناح میڈیکل یونیورسٹی, ان سے پچھلے 6 مہینے میں ہم نے کیسز وٹنس کیے ہیں جن کیسز نے میڈیا کے اندر بہت زیادہ فائر کیچ کی ہے, لیکن ان تمام کیسز کے اوپر کسی قسم کا سسٹمک ایکشن نہیں لیا گیا, نہ کوئی ایسا میکنزم بنایا گیا جس کی طرف طلبہ دیکھ سکیں ایک ٹرسٹنگ مینر میں کہ شاید یہ ایک ایسا میکنزم ہے جو ہمیں اس سارے وائلنس سے پروٹیکٹڈ رکھ سکتا ہے. یہی وجہ ہے کہ ہم اینٹی ہراسمنٹ کمیٹیز کی ڈیمانڈ یہاں پہ رکھ رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ہم یونینز کی بات کے اوپر بھی آ جاتے ہیں. یونینز کی بات کے اوپر جس طرح سے ہمارے ساتھی نے بات کی کہ ان کا اسکیجول جاری کرنا سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز ہے, لیکن اگر ہم کیمپسز کے کانٹیکس میں یونینز کو دیکھیں تو سب سے پہلا بیانیہ ہمارے پاس یہ آتا ہے کہ یونینز اگر ہم بطور ادارہ بحال کر دیں گے تو کیمپسز وائلنس کا شکار ہو جائیں گے. لیکن یونین کی ایبسنس کے اوپر کیمپس کا جو جنرل کینوس ہے اس میں ہم کیا چیز وٹنس کر رہے ہیں؟ یہ چیز وٹنس کر رہے ہیں کہ جو ایڈمنسٹریشن اور فیکلٹی ہے وہ بطور ہیجمنس انسٹیٹیوشنز کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں. ایک بہت بڑا پاور امبیلنس ایگزسٹ کرتا ہے اسٹوڈنٹس کے درمیان اور ان ہیجمونک فگرز کے درمیان جو کہ ایڈمنسٹریشن اور فیکلٹی کے اندر بیٹھے ہیں. یونین کا ادارہ ایک ایسا ادارہ ہے جو کہ اس گیپ کو برج کر سکتا ہے, اور یہ جو ہیجمنی ہے ان انسٹیٹیوٹس کے اندر ایڈمنسٹریشن کی اور فیکلٹی کی, وہ صرف اپنے انٹرسٹ کو پروٹیکٹ کرتے ہیں. اسٹوڈنٹ کے انٹرسٹ اس سارے پروسیس کے اندر کمپلیٹلی نیگلیکٹ ہو جاتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ ہم یونین کے لیے آرگیو کرتے ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر یونین کو ایک سوسائٹل کانٹیکس کے اندر یا اس کا جو سیاسی اسپیکٹ ہے جیسے کہ ہمارے کامریڈ نے بات کی اس کی طرف ہم آئیں تو سب سے پہلی اور سب سے ضروری بات تو یہ ہے کہ یونین ایک ایسا ادارہ ہے جو اسٹوڈنٹس کو لارجلی سوسائٹی سے ڈی ایلینیٹ کرتا ہے. یونین کی ایبسنس میں ہم یہی دیکھ رہے ہیں کہ طلبہ صرف اپنے ہی کیمپسز تک لمیٹڈ ہو چکے ہیں, اور وہ لارجر سوسائٹی سے اور سوسائٹی کے اندر جو سوشل اور پولیٹیکل ایشوز ایگزسٹ کرتے ہیں اس سے ایک بہت بڑی ایلینیشن کا شکار ہو چکے ہیں. اگر یونین کو بحال کیا جائے تو اس ایلینیشن کو ختم کیا جا سکتا ہے. سملرلی جس طرح سے یہ بیانیہ بنایا گیا کہ اسٹوڈنٹس جن پروٹیسٹ کی طرف آئے اس سارے ٹائم فریم کے اندر وہ بہت زیادہ وائلنٹ تھی یا وہ ایک درست میکنزم نہیں تھا, ہمارے ساتھی پہلے ہی یہ بات رکھ چکے ہیں کہ وہ ایک ایبسنس آف پولیٹیکل ٹریننگ کی وجہ سے ہے کہ جب آپ نے 40 سال سے بلکہ 42 ایئر سے طلبہ یونین کے ادارے کے اوپر بین لگا دیا گیا ہے تو اسٹوڈنٹس کے اندر یہ پولیٹیکل ٹریننگ ایگزسٹ نہیں کرے گی کہ وہ ان چیزوں کو ایک آرگنائزڈ مینر سے ڈیل کر سکیں. سملرلی ہم سیکورٹائزیشن کے بہت خلاف ہیں. ہم یہ چیز بارہا نوٹس کرتے آ رہے ہیں کہ ایسے یونیورسٹیز خاص طور پہ جو ان علاقوں میں ایگزسٹ کرتی ہیں جو کہ ہمارے اب انفارچونیٹلی
اسٹیٹ وائلنس کی وجہ سے پیریفرل ایریاز بن چکے ہیں. ان کے اندر بہت زیادہ سیکورٹائزیشن ہے. رینجرز, ایف سی, یہ تمام فورسز ان انسٹیٹیوٹس کے اوپر موجود ہیں اور وہ ریگولرلی اسٹوڈنٹس کو تشدد کا نشانہ بناتی ہیں. جس طرح سے کل پنجاب یونیورسٹی کے اندر یونیورسٹی سیکیورٹی نے ہی بہت برا تشدد کا شکار بنایا اسٹوڈنٹس کو, اس طرح سے ان یونیورسٹیز کے اندر یہ رینجرز اور ایف سی کی فورسز اسٹوڈنٹس کو تشدد کا نشانہ بناتی ہیں. ایون ان کی پیسفل ایسوسیشنز جیسے کہ ایک اسٹڈی سرکل کی سیٹنگ میں بیٹھنا, اس کے اوپر بہت وائلنٹ قسم کے اٹیک کیے جاتے ہیں. یہ ایک بلیٹنٹ طریقے سے اسٹوڈنٹس کا جو کانسٹیٹیوشنل رائٹ ہے, رائٹ ٹو ایسوسیشن, رائٹ ٹو فری اسپیچ, اس کی وائلیشن ہے. سب سے پہلے تو میں آپ تمام تر لوگوں کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جو آج ادھر اس پریس کانفرنس میں آئے, اور بالخصوص میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں یہ سوال کرنے کے لیے. پہلے تو آپ نے بات کی 20 نومبر کے حوالے سے, تو آج اس پریس کانفرنس کرنے کا جو بنیادی مقصد تھا وہ یہی تھا کہ پروگریسو اسٹوڈنٹس کلیکٹیو اور ریولوشنری اسٹوڈنٹس فرنٹ جو ہے وہ ملک گیر طلبہ یکجہتی مارچز کی اناؤنسمنٹ کرے. کیونکہ ہم لوگ طلبہ کو ایک آگے کا لاہے عمل دے رہے ہیں. یہی پریس کے ساتھیوں کی طرف سے بار بار ماضی میں بھی سوال آتا رہا کہ احتجاج تو آپ نے ایک کر دیا, لیکن آگے کا آپ کا کیا لاہے عمل اور آگے آپ لوگ کس طریقے سے آرگنائز کریں گے. اب آگے کا جو ہمارا لاہے عمل ہے وہ یہ ہے کہ ہم لوگ نہ صرف لاہور میں بلکہ پورے پاکستان کے اندر طلبہ کو آرگنائز کریں گے. طلبہ کو آرگنائز کرنے کے لیے ہم لوگ تمام تر تعلیمی اداروں کے اندر جائیں گے, چاہے وہ اسکول ہیں, چاہے کالجز ہیں, چاہے یونیورسٹیز ہیں, اور ان تمام تر تعلیمی اداروں کے طلبہ کو منظم کر ہم لوگ ایک منظم اور زبردست قسم کا طلبہ یکجہتی مارچ کریں گے. اس مارچ کے جو بنیادی مطالبات ہیں ہمارے, سب سے پہلے ہم طلبہ یونینز کی بحالی کی بات کریں گے. طلبہ یونینز کو بحال کیا جائے اور اس کا شیڈیول فوری طور پہ جاری کیا جائے. دوسری ڈیمانڈ اینٹی ہراسمنٹ کمیٹیز کی ہے, جن کے اندر ہم لوگ اپنی یونین کے ریپرزنٹیٹیوز کی بات کریں یا جمہوری طریقے سے الیکٹڈ اسٹوڈنٹس کی بات کریں کہ وہ اس میں ہوں. اس کے ساتھ ساتھ ان مارچ کی جو ڈیمانڈ ہے اور آج کی پریس کانفرنس کا جو بنیادی مقصد تھا وہ طلبہ کے اوپر کیے جانے والے بدترین تشدد کو کنڈیم کرنا تھا, اور اس کے ساتھ ساتھ آئی جی پنجاب سمیت دیگر تمام تر لوگوں کے خلاف کارروائی کی ڈیمانڈ کرنا تھا جنہوں نے طلبہ کے اوپر جنہوں نے سڑکوں پہ طلبہ کے خون کے ساتھ ہولی کھیلی ہے, جنہوں نے ان طلبہ کے اوپر بدترین قسم کا تشدد کیا. اور آج کی اس پریس کانفرنس کے تھرو ہم لوگ اپنی حکومت سے بھی یہ سوال کرنا چاہتے ہیں کہ میاں عامر محمود کے پرائیویٹ گارڈز کو یہ اختیار کس نے دیا کہ وہ طلبہ کی ٹانگیں توڑیں؟ ان کو یہ اختیار کس نے دیا کہ وہ طلبہ کے سر پہ ڈنڈے برسائیں؟ آج ہم لوگ یہاں پر اس پلیٹ فارم کی وساقت سے اس کی ایک تو بھرپور طریقے سے اس کی مذمت کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ان تمام تر لوگوں کے خلاف کارروائی ڈیمانڈ کرتے ہیں. ساتھ ساتھ اس پریس کانفرنس میں ہم لوگ ایک کلیئرلی جو میسج دینا چاہتے ہیں وہ میسج ہماری طرف سے یہ ہے کہ اسلام آباد کے اندر یا پورے پاکستان کے اندر جتنے بھی طلبہ کو گرفتار کیا گیا اور ان کے خلاف یہ جو 2 نمبر جعلی اور من گھڑت مقدمے بنائے گئے, ان تمام تر مقدمات کو فوری طور پر ختم کیا جائے اور تمام تر طلبہ کو غیر مشروط طور پر رہا کیا جائے. اس کے ساتھ ساتھ اگر کسی بھی تعلیمی ادارے کے اندر کسی بھی طالب علم کے خلاف کوئی بھی تعدیبی کارروائی کی گئی, کسی کو سسپینڈ کیا گیا, کسی کو ایکسپیل کیا گیا یا کسی کے خلاف کسی بھی قسم کا ڈسپلنری ایکشن لیا گیا, تو پھر حالات خراب ہونے کی ذمہ دار کالجز اور یونیورسٹیز کی انتظامیہ ہوگی اور یہ حکومت جو ہے وہ ذمہ دار ہوگی. دوسری جو آپ نے بات کی کیس کے حوالے سے آپ نے بات کی کہ ابھی تک جو ہے ڈیٹیلز اس کی ایک تو نکل کے سامنے نہیں آئی, اور میڈیا کے اوپر جو ہے ہم لوگوں نے دیکھا کہ حکومت کا پروپیگنڈا تھا اور ایک بہت بڑا جس کو کہہ سکتے ہیں عین ممکن یہ ہے کہ اس طرح کا واقعہ ہی نہ ہوا. اگر اس قسم کا واقعہ نہیں ہوا, آپ کی بات مانتے ہوئے ہم ایک سیکنڈ کے لیے آگے چلتے ہیں کہ اگر اس قسم کا کوئی واقعہ نہیں ہوا تو اس قسم کی یا اتنے بڑے لیول کے اوپر مس انفارمیشن کیوں پھیلی؟ اتنے بڑے لیول کے اوپر مس انفارمیشن اس وجہ سے پھیلی کیونکہ سب سے پہلے کالج کی انتظامیہ نے اس معاملے کو مس ہینڈل کیا اور نمبر 2 ہماری حکومت نے اس معاملے کو مس ہینڈل کیا. اگر اس طرح کے میکینزمز تعلیمی اداروں کے اندر موجود ہوتے کہ طلبہ جاتے, طلبہ انکوائر کرتے یا ان کمیٹیز کا حصہ ہوتے, ان کو رسائی ہوتی تمام تر انفارمیشن تک, تو اس قسم کی بڑے لیول کے اوپر مس انفارمیشن نہیں پھیلتی. بہت شکریہ. اصل میں یہ پوری ایک ٹریڈیشن ہے, آپ تمام صحافی حضرات اس سے بخوبی آگاہ ہیں کہ جو 19 سے 18 سے پچھلے 5 سالوں سے مارچز ہوتے آ رہے ہیں اس میں اسٹوڈنٹ ایکشن کمیٹی ہی مارچ فارم ہوئی تھی, اور اس پروسیس کے ساتھ ہم لاہور سے یہ پروسیس شروع کر رہے ہیں. آج یہ اناؤنس کر رہے ہیں, اس اناؤنسمنٹ کے بعد پورے پاکستان میں اور اس کے زیر انظام علاقوں میں جو پروگریسو طلبہ تنظیمیں ہیں ہم ان سب کو آن بورڈ لیں گے, ان سب کو کنونس کریں گے کہ اپنے کنوینئنس کے مطابق, اپنی ضرورت کے مطابق وہ اپنا مارچ کا اعلان کریں. ہماری کوشش ہے کہ ہم پورے پاکستان کی تمام ترقی پسند طلبہ تنظیمیں جتنی موجود ہیں ان کو آن بورڈ لے کر پورے پاکستان کے اندر ایک فورسفل مارچ کریں اس پورے نومبر کے جو ہم نے شیڈول دیا اس حوالے سے. آپ نے اس کو ڈینائی کر رہے ہیں
نہیں, پہلی بات ہم ایسا ڈینائی نہیں کر رہے, یہ بقول اس سوال کے جو آیا تھا ہم نے ان کی بات کو تسلیم کرتے ہوئے کہا, ہم ڈینائی نہیں کر رہے. بالکل آپ کی بات درست ہے, اگر آپ کے پاس پریس ریلیز موجود ہو, نہیں تو دے دے ساتھی ان کو. اس میں تیسرا مطالبہ ہمارا یہی ہے, یہ جو بھی بات کرنے کی طرف جا رہے تھے ساتھی, کہ طلبہ کی شمولیت کے ساتھ آزادانہ کمیشن بنایا جائے جو پچھلے چند سالوں میں تعلیمی اداروں میں ہونے والے ہراسانی کے تمام واقعات کی تحقیقات کرے اور ان کو پبلک کیا جائے. ہم یہ کمیشن کی تکرار سن کر بہت تھک گئے ہیں. واقعہ ہوتا ہے, کوئی حکومتی اہلکار آ کے کہتا ہے کمیشن بنے گا, وہ کمیشن کچھ دنوں بعد نہ رپورٹ آتی ہے نہ کچھ ہوتا ہے. ہم اس واقعے کے, یہ میں ایک دفعہ پھر کہہ دوں, یہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے. اگر گورنمنٹ آف پنجاب جو چیف منسٹر ہیں وہ کہتی ہیں کہ واقعہ نہیں ہوا, تو سب سے پہلے معطل کریں اس وزیر کو جس نے آ کر یہ بیان شروع کیا تھا, تب سمجھ لگے گی. جب تک اس کو فارغ نہیں کیا جاتا تب تک اس بات میں وزن رہے گا کہ واقعہ ہوا ہے. تعدیبی کارروائی ہونی چاہیے, یہ کیا جس کا جو دل کرے آ کے کرے. اور یہ آپ کی بات درست ہے, ہم آزادانہ کمیشن کی طرف بھی جائیں گے, لیکن ہم اور آپ بخوبی جانتے ہیں یہ بات کمیشنوں کی نہیں ہے. جب تک نوجوان خود نہیں آئیں گے میدان عمل میں, تب تک یہ جھنڈی ہم اب ہر دفعہ لینے والے نہیں ہیں. ہم نہ صرف ہم بلکہ پاکستان میں موجود ہر نوجوان کے لیے ہم یہی چاہتے ہیں کہ وہ سڑکوں پر نہ آئیں, وہ آرام سے اپنی تعلیم حاصل کریں. اور اس حوالے سے یہ واقعہ, میں پہلے آپ شاید لیٹ ہوئے ہیں, میں نے بات کا ہم نے شروع ادھر سے کیا کہ اس واقعے کے اوپر نکلنے والے نوجوان, ان کے اوپر ہونے والا تشدد, وہ لاٹھیاں کھا رہے ہیں, تو وجہ کچھ اور ہے. وجہ تعلیمی نظام کے اندر کوئی گڑبڑ ہے. اس گڑبڑ کا اس خاص طور پر یہ پنجاب کالجز والا جو واقعہ ہے, اس واقعے کی تحقیق ہماری ذمہ داری نہیں ہے. ہم جی ہمارے پیچھے ایویڈنس ہیں. اب بہاولپور یونیورسٹی کے ایویڈنسز کو آپ بھول گئے, آپ بلوچستان کے ایویڈنسز کو بھول گئے. ہمارے پاس سارے ایویڈنسز بھرے پڑے ہیں. ہمارے پاس وہ اربوں روپے نہیں ہیں جو میاں عامر کے پاس ہیں. سیدھی سی بات ہے, ہم تو اسٹوڈنٹ ہیں, ہم اپنا حق مانگنے کے لیے باہر آتے ہیں. ہم ان کو کہہ رہے ہیں, اپنے لیے نہیں کہہ رہے, ہم ان کو کہہ رہے ہیں کہ حکومت آزادانہ کمیشن بنائے, بیچ میں طلبہ کو ڈالے. اگر یہ واقعات نہیں ہوئے, کیا یہ واقعہ صرف یہاں نہیں ہوا؟ اچھا, اس واقعے کے ساتھ اب جہلم میں جو اگلے دن اس کے 8ویں جماعت کی طلبہ کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے, جس کی ایف آئی آر موجود ہے, ایک بیوہ ماں نے اپنی بیٹی کی ایف آئی آر کرائی ہے, اس پہ بھی بات نہیں ہوگی. ہم اس ایک واقعے پہ پریس کانفرنس نہیں کر رہے, ہم اس پورے طریقہ کار کے خلاف بات کر رہے ہیں کہ جو طاقت دیتا ہے نوجوانوں کو اپریس کرنے کا, جس پہ پوری کی پوری تفصیلی بات رکھی ہے کہ کیا ہوتا ہے ہراسمنٹ کمیٹیز. اور صرف اس ایک واقعے کے لیے نہیں ہے, ہم بیسیکلی مارچ جو اناؤنس ہوا ہے وہ طلبہ یونین کی بحالی کے لیے کر رہے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ طلبہ یونین بحال ہوگی, یہ تشدد بھی ختم ہوگا, یہ جو ہراسانی کے واقعات ہیں یہ بھی ختم ہوں گے, یہ جو فیسوں میں اضافہ ہے یہ بھی ختم ہوگا, یہ جو نجی تعلیمی اداروں کی بدماشی ہے یہ بھی ختم ہوگی, تعلیم کی نجکاری ختم ہوگی. طلبہ یونین بحال کیوں نہیں کرتے؟ یہ آپ سوال ہم سے بھی پوچھ رہے ہیں, بہت خوش آئند ہے. یہاں حکومتی نمائندے آتے ہیں, میری گزارش ہے آپ تمام ساتھیوں سے, ہمارے بہاف پہ ان پہ ضرور پوچھا کریں کہ طلبہ یونین بحال کیوں نہیں کرتے آپ لوگ.